बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके आल पर। ख़वातीन, दुनिया की हर चीज की एक इकाई, एक बेसिक यूनिट होती है। मसलन ईंट इमारत की बेसिक यूनिट है। अगर ईंट ना होती तो दुनिया में कोई इमारत ना होती। सेल्स हमारे वजूद के बेसिक यूनिट हैं, ये ना होते तो हमारा वजूद भी ना होता, वगैरह वगैरह। एक तवील बहस है। इस तवील बहस में बल्दियाती इदारे भी शामिल हैं। लोकल बॉडीज जमहूरियत की बेसिक यूनिट होते हैं। ये यूनिट ना हो तो जमहूरियत जमहूरियत नहीं रहती, ये आमरीत बन जाती है। हम अगर इस फलसफे को हकीकत मान लें तो फिर हमारे मुल्क में पिछले 6.5 साल से आमरीत नुमा जमहूरियत चल रही है। यानी मुल्क में सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली और सेनेट तो मौजूद है, जमहूरियत का गुंबद तो नजर आ रहा है, लेकिन इस गुंबद का बेसिक यूनिट लोकल बॉडीज यानी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे और बुनियादें मौजूद नहीं है। खुदा खुदा करके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पूरे जोर के बाद अब पंजाब और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। जमहूरियत को इसकी इकाई, इसका बेसिक यूनिट मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी सियासी जमातें वो हक जिसे ये जमहूरियत कहती हैं, क्या ये इसे गली मोहल्लों के नुमाइंदों तक शिफ्ट करेंगी? अफसोस से कहना पड़ता है, नहीं करेंगी। क्योंकि इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इदारे सामने आएंगे वो सिर्फ नाम के इदारे होंगे, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। सूबाई हुकूमत तालीम और सेहत की तमाम स्कीमों के लिए हर जिले में एक एक अथॉरिटी बनाएगी। ये अथॉरिटी बराह रास्त सूबाई हुकूमत के मतहत होगी और बल्दियाती नुमाइंदे अपनी शिकायत तक कमिश्नर और सूबाई हुकूमत के जरिए जमा करवा सकेंगे। तरक्याती फंड्स के लिए भी लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनेगा। इसका चेयरमैन सूबाई वजीर बराए लोकल गवर्नमेंट होगा। तमाम तरक्याती कामों का फैसला ये कमीशन करेगा और इस कमीशन में MNAs और MPs भी शामिल होंगे और हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदों पर नजर रखने के लिए भी एक कमीशन बनाएगी, जिसके पास मेयर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को बरतरफ करने के इख्तियारात होंगे। जबकि हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 126 के तहत तमाम बल्दियाती इदारों को तहलील भी कर सकेगी और यहां अपनी मर्जी के एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात कर सकेगी। यह है जमहूरियत की बेसिक यूनिट। अगर यह जमहूरियत है तो फिर आमरीत किसको कहते हैं? हमारे सियासतदानों का अलमिया यह है कि ये जमहूरियत लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन ये जमहूरियत देने के लिए तैयार नहीं होते। इन सब के अंदर एक खौफनाक डिक्टेटर बैठा हुआ है। ये लोग जब तक अपना माइंडसेट तब्दील नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ख़वातीन, बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। आज इमरान खान ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ये शरीफ बरादरान को पैगाम देना चाहता हूं, आप पंजाब की MQM है, गुंडों को उनकी पुष्पदाई करते हैं। हमें खतरा है कि वहां इंतशार होगा। जिस तरह की ये हमारे कारकुनों को मारा है, ये इंतशार होगा। और इसलिए मैं आज इलेक्शन कमीशन को खास तौर पे कहना चाहता हूं कि रेंजर्स को और फौज को सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के ऊपर डिप्लॉय कर अगर सारी जगह नहीं कर सके। आज बिलावल भुट्टो पेशावर के दौरे पर गए, वहां इनके साथ क्या सलूक हुआ ये भी मुलाहिजा कीजिए। ये खुद गलती नहीं निकल सकते, ये हमारे लिए क्या करेगा? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में तकसीम हो चुकी है। थोड़ी के पूछ कटो, एक हाथ पूछ लूंगा, एक कान लूंगा, थोड़ी जरा पागे खोता निकला। ये तीनों इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारक फजल चौधरी साहब, MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे दूसरे मेहमान हैं, तजियाकार हैं। और हमारे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। जबकि पेशावर में ज्वाइन किया मुश्ताक गनी साहब ने, ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर हैं। तारक फजल चौधरी साहब, आज इमरान खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने आपके बारे में ये फरमाया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की MQM है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं उसके बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, जब एक जमात ने यह फैसला कर लिया हो कि हमने सियासत में सिर्फ अपने बयानात के ज़रिए ज़िंदा रहना है, सिर्फ अपनी ऐसी हरकतें
جو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہوں، خواہ وہ مذاق خیز ہوں، خواہ وہ جگت بازی ہو، خواہ وہ ایک عجیب رنگ کا احتجاج ہو، خواہ وہ دوسروں کو گالیاں دینا ہو، خواہ وہ پاکستان کے شہروں کو بند کرنا ہو، جب یہ طور طریقے ایک سیاسی جماعت کے یا لیڈر کے ہوں گے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے سیاست میں، تو پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، پھر آپ ان سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2 باتوں کے اوپر ووٹ لیا تھا، ایک نیا پاکستان کا نعرہ اور دوسرا کہ ہم یوتھ کو امپاور کریں گے۔ نئے پاکستان کے نعرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک حکومت ان کو KPK میں دے دی کہ پہلے ایک نیا صوبہ بناؤ، اور جس میں تم نے نیا صوبہ بنا لیا اس کے بعد نیا پاکستان بنانے کی ذمہ داری بھی شاید آپ کو ہم دیں۔ لیکن جو نیا KPK وہاں پہ بنا ہے پاکستان کا ہر فرد جانتا ہے۔ میں کئی دفعہ TV پروگرامز میں ہوتا ہوں کہ تحریک انصاف کے ہمارے دوست اینکرز کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، نوجوانوں کی جو حالت کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ SDPI کا جو سروے آیا اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت طرز حکمرانی میں بہت آگے ہے، آپ سے بہت آگے ہے، تو لہٰذا اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر تو اس میں تو جو سرویز ہیں وہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں سر۔ جی صاحب، میں کسی بھی ادارے کی، کسی بھی گورنمنٹ کی گورننس کی جو پیرامیٹر کامیابی کے یا عوام کو ڈیلیور کرنے کے وہ طرز حکمرانی نہیں ہوتے، وہ اس کے نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں، اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کی شکل میں نظر آ رہے ہیں نا سر۔ نہیں، صرف رانا ثناء اللہ is not the PMLN جو آج only face of PMLN۔ MKM کا وہ اسی ریفرنس میں تھا کہ جب آپ رانا ثناء اللہ صاحب جن کے بارے میں کسی شخص نے اعتراف کر لیا کہ میں نے ان کے کہنے پہ قتل کیا تھا اور اس کے بعد وہ وزیر ہیں، تو پھر ظاہر سوال تو آپ سے پوچھے جائیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے اعترافی بیانات جن کے پیچھے کوئی ثبوت نہ ہو، بہرحال اس کا جواب تو خود رانا ثناء اللہ صاحب دے سکتے ہیں، میں تو نہیں ہوں اس پوزیشن میں، نہ اس کیس کی ڈیٹیل سے واقف ہوں، لیکن ان جنرل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے اعترافی بیانات آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی آپ کا مخالف آپ کے بارے میں کہہ دے، کوئی میرا مخالف میرے بارے میں کہہ دے۔ صاحب سولت مرزا کا بیان آپ کو یاد ہے کہ جیل سے لیا گیا تھا، ایک ٹیپ نکالی گئی تھی جو اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کو دی گئی، ٹیلی ویژن چینلز چلایا، اور صرف اس اعترافی بیان کی بنیاد پر آپ MKM کو کتنا ملائن کرتے رہے سر؟ نہیں دیکھیں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا قانونی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ وہ کیس ری اوپن نہیں ہوا جس کا بیان نام انہوں نے لیا الطاف حسین کے قائد کا، ان کے خلاف کوئی 302 کا نیا مقدمہ درج نہیں ہوا۔ تو یہ اعترافی بیانات ان کے پیچھے کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ورکر تھا سولت مرزا، اس کے پیچھے MKM کھڑی رہی، انہوں نے مانا کہ یہ ہمارا ورکر ہے، تو وہ اس کا اعترافی بیانات کچھ اور معنی رکھتی ہیں۔ لیکن وہ فرد جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کل ایک شخص بیٹھا ہوا پشاور میں میرے خلاف ایک بیان دے دے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ایک پلانٹڈ آدمی ہو، اس کی تو کوئی ایسی وہ دیکھیے گجرانوالہ کی عدالت دیکھ لیجئے، آپ گلگت بلتستان کی عدالت دیکھ لیجئے، الطاف حسین صاحب کے خلاف باقاعدہ فیصلے دیے ہوئے ہیں، یہ تو آپ ہی کی حکومت ہے نا، آپ ہی کا دور حکومت ہے، جب اس طرح فیصلے ہو سکتے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف کیوں نہیں؟ اس سے سوال ضرور کریں گے۔ میں مشتاق غنی صاحب کی طرف ایک جملہ کہہ دوں کہ ہمارے دور حکومت میں، پچھلے دور حکومت میں عدالتیں ہمارے ہی خلاف فیصلے دے رہی ہیں ہمارے دور حکومت میں، تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے حکومت اور چیز ہے، عدالتیں اور چیز ہے۔ مشتاق غنی صاحب، یہ جو آپ نے ایک نیا مسئلہ بنا دیا پنجاب میں، 2 چیزیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک تو آپ نے MKM کہہ دیا پاکستان مسلم لیگ نون کو، جس پہ ظاہر ریزرویشنز بھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، دوسرا بلدیاتی الیکشن ابھی ہوئے نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دھاندلی کروائیں گے وہاں پہ اور فوج کے حوالے کر دیا جائے اور فوج الیکشن کروائے، تو فوج سر کہاں تک الیکشن کروائے گی، کتنی دیر تک کروائے گی اور کون کون سا الیکشن کروائے گی ملک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی وہاں الیکشن ہوا ہے N122 کا، اور ان کے ہوم گراؤنڈ پہ الیکشن ہوتا ہے، اور صوبائی حکومت ان کی، فیڈرل گورنمنٹ ان کی، پولیس ان کی، عملہ انتظامیہ سارا ان کا، اور سارا زور لگا کے صرف 2500 ووٹ سے یہ ہم سے جیتتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اور ابھی جو لوکل باڈیز میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، عمران خان نے اسی بنیاد پہ یہ بات کی ہے کہ اگر تو یہ اس طرح کا الیکشن کر کے اور الیکشن جیتنا چاہتے ہیں پھر تو بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں، لیکن اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا ہے اور صحیح الیکشن کروانا ہے تو وہ پھر ان کے اندر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہاں خاص طور پہ سینسٹیو پولنگ سٹیشن کا انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ وہاں آرمی کو تعینات کیا جائے تاکہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے، اور جو بھی لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں جس پارٹی کو مرضی ہے کاسٹ کریں، لیکن آزادی سے کاسٹ کریں، اس پہ پٹواریوں کا اثر نہ ہو، اس پہ تھانے دار اثر انداز نہ ہو سکے۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اگر فوج کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کروا دیا جائے پنجاب میں تو آپ کلین سویپ کر جائیں گی، PTI جیت جائے گی، آپ کا خیال یہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیت ہار ایک الگ بات ہے، کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ضرور ہوئے ہیں، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ الیکشن تو دیکھیں
اس وقت جو عمران تو خان آپ کو کی اپنی جیت کا مقبولیت ہے یقین نہیں ہے پھر بھی پنجاب کے اندر نہیں آپ کو اپنی جیت کا یقین نہیں ہے پھر اس بھی بات کا اشارہ دے رہی ہے کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو یہ بلدیاتی الیکشن میں شکست دے سکے. لیکن اس میں مشتاق صاحب میں معذرت چاہتا ہوں اب ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ایسے شہر اور اضلاع ہے جہاں پہ آپ نے اپنے امیدواری کھڑے نہیں کیا. مثلا فیصل آباد ایک بہت بڑی مثال ہے کہ فیصل آباد میں آپ نے میرے پاس یہ 6 یوسیز ہیں جہاں پہ آپ نے اپنے امیدواری کھڑے نہیں کیے. تو جب آپ ناظم کے لیے ہی اپنے امیدوار کھڑے نہیں کریں گے تو فوج کی نگرانی میں الیکشن کروا لی جائیں یا یو این کی نگرانی میں الیکشن کروا لی جائیں تو آپ جیتیں گے کیسے پھر؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے, بعض جگہوں پہ اگر نہیں کینڈیڈیٹ کھڑے لیکن اکثر جگہوں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے بھی ہیں اور جو کھڑے ہیں جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جماعت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ الیکشن اگر ان کی کریڈیبلٹی چاہیے تو پھر جو سینسٹیو پولیس اسٹیشن ہے ان کے اوپر فوج کو تعینات کر دیا جائے تاکہ یہ لیکن جواب آپ دیکھیں نا سر یہ جو فیصل آباد کا ایشو ہے نا مشتاق غنی صاحب, یہ فیصل آباد کا ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ڈیوائیڈ ہوگی. وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک گروپ بن گیا, دوسرا چودھری شیر علی صاحب کا گروپ بن گیا. آپ کی پارٹی چودھری شیر علی کو سپورٹ کر رہی ہے وہاں پہ. تو جب آپ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے تو یہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہو جائیں یا کسی کی نگرانی میں بھی ہو جائیں تو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے, پارٹیاں اپنے ان علاقوں کی سائیکی کے مطابق اور ضروریات کے مطابق ڈیسیژن کرتی ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, اور ہر پارٹی اس میں اپنے ڈیسیژن اس لیول پہ خود کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان میں اور آپ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے پھر سر اگر یہ سیاست کی بات کی جائے تو یہ بھی اگر خرابیاں کر رہے ہیں تو اچھائیاں آپ کی بھی بات نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ بلال صاحب آج پشاور تشریف لے کے بہت اچھا کیا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے آئے اور وہ ان کو ظاہر بڑے لیڈر ہیں ان کو جانا چاہیے پورے پاکستان میں, پورا ملک آپ کا اپنا ملک ہے. لیکن جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ قومی لیڈر وہاں پہ پہنچے اور ان کے خلاف جو پی ٹی آئی کے ارکان اس طرح نعرے لگانا شروع کر دیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کی حکومت ذمہ دار ہے یا آپ لوگوں سے غلطی ہوئی یا ریاست نے آپ کو سپورٹ نہیں دی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نیشنل پارٹی ہے اور سب صوبوں میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں آج بلاول صاحب نے جو گیسچر دیا وہ ایک قومی پارٹی کے قومی رہنما کی حیثیت سے گئے, اور پی ٹی آئی ایک نان ٹالرنٹ قسم کی پارٹی ہے اور وہ ابھی پولیٹیکلی امیچور پارٹی ہے جو حرکتیں وہ کر رہی ہے. اور یہ دیکھیں نواز شریف صاحب جب ہمارے پاس سندھ میں آتے ہیں تو ہمارے سی ایم ان کو استقبال کرتے ہیں, جبکہ نواز شریف پرائم منسٹر ہے جب وہ جاتے ہیں خیبر پختونخوا تو اس کے چیف منسٹر نہیں جاتے ہیں. جب ہمارے پرائم منسٹر جاتے تھے پنجاب میں اس وقت شہباز شریف جو کچھ کرتے تھے نئی بات نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت ان دونوں پارٹیز کو پی ٹی آئی اور نون کو میدان میں اتارا جا رہا ہے. یہ کون سازش کر رہا ہے سر آپ کے خلاف؟ میں آپ ساری بات میں بتا دوں کہ دیکھیں ضیاء الحق کے 11 سال دیکھیں میری بات سنیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں 11 سال میں مار کھائی. پیپلز پارٹی جو اس کے بعد کنٹینیوسلی جب ہماری حکومتیں بنی ہمیں نہیں ملی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت جنرل ضیاء الحق کے بعد 3 بار حکومتیں. ہاں میری بات سنیں 88 میں ہماری اکثرت تھی مگر اس کو روکا گیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کے جو اسلم بیگ اور اسحاق خان کے تھرو. اس کے بعد جب 93 میں ہماری اکثرت تھی تو اس وقت جو ہے روکا گیا. اس کے بعد جو ہے ڈیلیبریٹلی پیپلز پارٹی کو پنجاب میں مارجنلائز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے سو دیٹ پروگریسو. میری بات سنیں آپ کا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے جنرل ضیاء الحق کے دور سے آپ کے خلاف اور وہ آپ کو نقصان پہنچا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غریبوں کے ایشوز, کسانوں کے, مزدوروں کے ایشوز نہیں پی ٹی آئی کر رہی ہے نہیں نون کر رہی ہے, یہ صرف الیکشن والے ایشوز اور پیٹی ایشوز کر کے میڈیا پر زندہ رہ رہی ہے اور پاکستان کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بلدیاتی الیکشنوں میں دیکھیں ان بلدیاتی الیکشنوں میں اگر بلاول صاحب پنجاب تشریف نہیں لائے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہے ان کو. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ آپ کسی اپنے امیدوار کے حق میں تقریر نہ کریں, جا کے لوگوں کو کنونس نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. پنجاب کے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو سلام ہے کہ وہ 25-30 سال سے پنجاب میں حکومت نہیں ہوتے ہوئے بھی وہاں پیپلز پارٹی میں انٹیک ہے, اور اگر فیئر الیکشن ہوتی ہے
تو انشاءاللہ ہم 2018 میں کم بیک کریں گے. دیکھیں سر وہ آپ کے جو ورکرز ہیں وہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں. سر آپ کے سر اکاڑا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, لاہور میں 122 میں کیا ہوا سر زمانتے سب تو یہاں کی پارٹی کی بات سنیں. ہماری آرگنائزیشنل ڈیفیکٹ اپنی جگہ پر ہیں, مگر پاکستان کے عوام جو ہیں جو کہ ووٹ دیتے ہیں سر وہ کہاں دیتے ہیں, نہیں دے رہے ہیں نا سر. اب وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیکٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہم کم بیک کریں گے کیونکہ یہ دونوں پارٹی 819 ووٹ ملے ہیں آپ کے امیدوار کو سر. دیکھیں 2013 ووٹ ملے کر لے گئے ہوں گے سر. 2013 کا آر او کا الیکشن ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کے عوام کے پاس جو پیپلز پارٹی نے پروگرام غریب مزدوروں ہاری اور کسانوں کے لیے اور طالب علم کے لیے دیا ہے وہ پی ٹی آئی اور نون نے نہیں دیا, وہ سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے. اسٹیٹس کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر وہ ہاری ہیں, جو مزدور ہیں وہ 122 میں نہیں تھے اور اکاڑا میں بھی نہیں تھے, لہذا آپ کو ووٹ نہیں پڑ سکے. مجھے شاید لطیف صاحب کو شامل کرنا 97 میں بھی ہماری سیٹیں کم آئی تھی, مگر پھر ہم نے کم بیک کیا تھا. یہ بتائیے گا کہ ایک تسلسل ہے ایک الزام میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مار پڑ جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کو مار پڑ جائے, جماعت اسلامی کو ووٹ نہ ملے, ایم کیو ایم کے خلاف کو آپریشن شروع ہو جائے, بلوچستان کے اندر وہاں پہ کاروائی شروع ہو جائے, الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگ جاتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے, فوجی ادارے اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کو اس طرح پکڑ لیں؟ پچھلے 5 سال حکومت کس کی تھی پی ایم ایل این سے پہلے؟ خواجہ صاحب سے پوچھا. پنجاب میں نون کی تھی. پنجاب میں فیڈرل کی بات کریں نا, فیڈرل کو آپ چھوڑے, پنجاب میں تو نون کی تھی نا. فیڈرل کی پہلے بات کر لینا, اس کے بعد نون کی پنجاب میں, وہ سب کو پتہ ہے. 5 سال ایک ریکارڈ قائم ہوا اس ملک میں فرسٹ ٹائم, اور یہ پی 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 کی حکومت جو تھی اس کو پورے 5 سال دیے گئے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی پی 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 جو دیے گئے سے مراد یہ کہ کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا, عوام جو تھی نہیں انٹرفیئر نہیں کیا, دیے گئے سے مراد یہ معاشرہ سارا فنڈامنٹلسٹ کون کر رہا ہے, معاشرہ سارا فنڈامنٹلسٹ کون کر رہا ہے. مہربانی کیجئے گا جب میں بات کر رہا ہوں آپ وہ اپنا مینٹلٹی نہیں کرے, مگر فنڈامنٹلسٹ معاشرہ کون کر رہا ہے جی کہ جب آپ کی ٹرن آئے ٹیررسٹ معاشرہ کون کر رہا ہے, دہشت گرد معاشرہ کون کر رہا ہے. نہ دکھائیں وہ میرے سے سوال. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا موقع مان لیا جائے تو جنرل کینی صاحب کو ایکسٹینشن تو آپ نہیں دیتے سر, پیپلز پارٹی نہیں دیتے. اور بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا کیا وقت نہیں آئے تھے, انکلوڈنگ میمو گیٹ, تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. ابھی بھی اگر شکوہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے تو وہ شکوہ پھر کوئی دور نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کے لیے بڑے کام کیے, ہاریوں کے لیے, مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا آپ کو. اب آپ کا کہنا اور ان کا ووٹ دینا اس میں تضاد ہے. تو یہ مانے کہ کہنے کو تو میں بہت کچھ کلیم کر سکتا ہوں, مگر جب ایسا دنیا جو ہے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ رہی تو پھر یہ لوگ ہی ہیں, کیونکہ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. آپ تو خود جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت میں فیصلے عوام نے کرنے ہیں. اب دیکھیے سر رانا ثناء اللہ صاحب ہے, ان کے خلاف ایک پولیس آفیسر نے, ایک پولیس کے اہلکار نے, نوید کمانڈو نے یہ بیان دے دیا کہ میں نے ان کے کہنے پہ ایک بھولا گجر نام کا آدمی تھا اس کو قتل کر دیا. اب کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, وہ ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہوگی, تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہوگا نہ گرفتار کریں, یا نوید کمانڈو صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہوگا کہ آپ یہ بیان دے دیں. وہ تو بارش آ جائے پھر دھوپ آ جائے, وہ کہتے ہیں جی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے کیونکہ بارش میں شاید ہمارا جو سسٹم تھا اس کو ڈسٹرپٹ کرنا تھا, اور دھوپ جو تھی فلاں کو فیوریبل تھی, تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پھر دھوپ کا تھوڑا سایہ آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ نہایت چھوٹی باتیں ہیں اور یہ بالکل بچگانہ حرکتیں ہیں کہ آپ اپنے فیلیئرز کے پیچھے ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈے. کس چیز کی بات؟ جیسے میں نے کہا کہ 5 سال ان انٹرپٹڈ آپ کو ملا, کاش آپ نے 5 سال کام کیا ہوتا تو آج تو پیپلز پارٹی غائب ہوگی, سین پہ ہی نہیں ہے. اور یہ سارے ضلعوں میں ساری جگہوں پہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو خراب کر رہی ہے. اب وہ ٹھیک ہے جی, آپ کریں ڈس ایگری, آپ ڈس ایگری کیجئے گا. بات یہ ہے جی کہ اسی طرح پی ایم ایل این کا معاملہ ہے. یہ جو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہمارے دورے سٹینڈرڈز کب ختم ہوں گے, کہ سہولت مرزا بیان دے رہا تھا تو ٹھیک تھا, اب کراچی میں آپ نے دیکھا جو بیان سوٹ کرتا ہے وہ جمہوریت ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, بڑے کھلے طریقے سے بات کی جاتی ہے. اور جہاں تک رانا صاحب کا تعلق ہے, پی ایم ایل این کے اپنے ورکرز اور بڑے بڑے سٹال وارڈز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ شیر علی صاحب, وہ اتنے بڑے قد کاٹ کے اور وہ کہہ رہے ہیں جی 20 بندوں کو قتل کیا ہے. اب کہاں جائیں آپ؟
اس کی کوئی انویسٹیگیشن کروائے نا. اب ان چیزوں کو میں نے وقفہ لینا ہے وقفہ لینا ہے, لیکن اب ماڈل ٹاؤن کا قصہ ابھی تک آپ کے نام پہ ہے. صورتحال بہت ہی دلچسپ ہے. یہ وائلنس اور یہ جو فیصلہ آباد میں چیزیں ہیں پولیس کے ذریعے اس طرح کے کام کرانے, یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو روتے ہیں, آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ یہ الیکشنز کے آ گئے اور آپ دیکھیے کہ وائلنس 2 بندے آپ نے پی ٹی آئی کے مار دیے. اس طرح معاملے شروع ہوں گے. پھر اگر وہاں سے کوئی چیز ہوگی تو پھر آپ کہیں گے دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ بھی انٹرفیئر یا کوئی اور انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو آپ ایسے مواقع میں نے وقفہ لینا ہے, لیکن طارق فضل چودھری صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کو آج ہی عمران خان صاحب نے کنٹروورشل قرار دے دی ہے, اور جب ان کے نتائج نکلیں گے اور پی ٹی آئی کے فیور میں نہیں ہوں گے تو آپ کے خلاف ایک نئی تحریک شروع ہو جائے گی. آپ نے تیاری کر لی ہے. ایک چھوٹی سی بریک, کو بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. چودھری صاحب, یہ جو الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن, یہ دونوں لحاظ سے کنٹروورشل ہو چکے ہیں. پہلا لحاظ تو آپ کا اپنی پارٹی کی اتنی بڑی دراڑ آ چکی ہے, 2 دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کی پارٹی. فیصل آباد میں آپ ہی کے ورکر ہیں, بہت پرانے ورکر ہیں, وہ شیر کے بارے میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. رانا ثناء اللہ صاحب اور شیر علی خان صاحب دونوں آزاد امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت, یعنی آپ کی پارٹی وہاں پہ عملاً الیکشن اب نہیں لڑ رہی. دوسری بات, عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ ان الیکشنوں میں بھی دھاندلی کروائیں گے. تو سر, جب اتنے کنٹروورشل ہوں گے الیکشن تو ان کی بیس پہ کیسے چلا سکیں گے سسٹم کو آپ آئندہ؟ جو سر, سب سے پہلی بات آپ نے کی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بلدیاتی الیکشنز میں دراڑ پڑ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر طور پہ ڈیفائن اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جو پارٹی مقبول ہوتی ہے, جس پارٹی کے پاس ورکرز زیادہ ہوتے ہیں, جس پارٹی میں لوگ زیادہ خواہش رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کی, اس میں یہ ایک جو کمپٹیشن ہے یہ فضا آتی ہے. جب پتہ ہوگا ایک پولیٹیکل پارٹی کو اس حلقے سے فلاں پولیٹیکل پارٹی الیکشن جیتے گی, اس کے ٹکٹ کے امیدوار زیادہ ہوں گے. بدقسمتی سے میں ذاتی طور پہ یہ بات کرتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو فیڈریشن کی جماعت ہوا کرتی تھی, آج اس کا ٹکٹ زبردستی وہ دے رہے ہیں لوگوں کو, وہ لے نہیں رہے. یہ بات حقیقت ہے. اس لیے کہ انہوں نے جب ان کے پاس حکومت رہی انہوں نے پرفارم نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے آج جو باٹم لائن ہے کی تھی جو آج آپ کر رہے ہیں. چلے اس کا فیصلہ تو عوام کریں گے, لیکن میں تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ بھی ٹکٹ لے کے پھرتے رہیں اور لوگ ٹکٹ لینے کے لیے تیار. میں اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا کہ وہ جماعت جو اب 4 صوبوں میں 4 مختلف جماعتیں ہیں, مرکز میں بھی ہیں, وہ پرفارم نہیں کرے گی, کارکردگی نہیں دکھائے گی. اب سابقہ قربانیوں کو, ماضی کی قصے کہانیوں کو دیکھ کے کوئی شخص آپ کو ووٹ نہیں دے گا. مجھے بحیثیت ممبر قومی اسمبلی اگلی دفعہ تب ووٹ ملے گا جب میں پرفارم کروں گا. اب صرف آپ اپنی باتوں سے, کہانیوں سے, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹاک شو کرنے سے ووٹ نہیں لے سکتے. یہ بہت سیدھی سی بات ہے. مہربانی آ رہی ہیں, انہوں نے یہ پہلی بات ہے. کون مہربانی کرتا ہے؟ پھیلایا ہے ہر چیز کا. ایک تھوڑی سی بات کر لوں, بہت مہربانی. ایک تو یہ بات ہے, آپ ہی ہیں, ہم تو نہیں ہیں. 5 سال پہلے آپ کی حکومت تھی بھائی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کنٹروورشل میں آپ ہی حکومت کر رہے ہیں. نہیں, میں ایک مہربانی کریں گے. اب جو بات یہ میں نے کر دی, آپ کو بتایا کہ کیوں لوگ زیادہ ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ جی لوگ دھڑے ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جماعتوں میں یہ رسا کشی چلتی رہتی ہے. اور وہ جو شیر کے بارے میں جو فرما رہے ہیں, شیر علی صاحب شیر کے بارے میں فرما رہے ہیں, اسے مزاج زیادہ جاگ اٹھی ہے. وہ مسلسل فرما رہے ہیں, ایک بار نہیں فرمایا انہوں نے. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہیں, جب آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو پروٹیکٹ کریں گے تو دوسرا فریق تو ناراض ہوگا. نہیں چوئی صاحب دیکھیں, آپ نے سوال کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب میں آپ سے پہلے اس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کا حملہ ہے, ٹیرر پھیلا رہا ہے ہر پارٹی کے وہ لیے. صرف الزامات کی حد تک ہے. اگر رانا ثناء اللہ کے اوپر کوئی بات ثابت شدہ ہے, یہ الزام جب پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگتا ہے تو آپ اس کو حق سمجھ لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, یہاں پہ سر دیکھیں ڈاکٹر آصف صاحب کو آپ نے گرفتار کر لیا تھا. کیوں گرفتار کر لیا سر؟ کوئی الزام ثابت ہوا ابھی تک؟ وہ تو جیل میں ہے. سر 90 دن کا ریمانڈ پہ آپ کو کرنا چاہیے, وہاں پہ گرفتار بھی نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتا دیں, ہم دونوں یہاں پروگرام میں بیٹھے ہیں, کوئی شخص ہمارے اوپر کوئی الزام کسی کارروائی میں ملوث ہمارے اوپر الزام لگا دے, اس کی بنیاد پر فوراً گرفتار ہو جائیں گے. کیا قصور ہے بھائی یہ بتائیں؟ اس کے خلاف کہہ رہی ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے؟ جو 5000 لوگ گرفتار کر لیتے ہیں, 100 رکھ لیتے ہیں, باقی سارے رہا. جو رینجرز نے چارج شیٹ دی ہے اس میں سارے الزامات موجود ہیں اور وہ تحقیقات کے بعد آئی ہے. یہ عدالت نے چارج شیٹ دی ہے. اس چارج شیٹ کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, اور اس چارج شیٹ جو کراچی میں ہے اس کی اب آپ وہ ایک شخص جس کا انصاف قائم کریں. اگر آپ انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں تو کراچی سے لے کر لاہور تک ہر جگہ پہ انصاف کوئی قائم بھی کریں. شخص ہو, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اس میں کوئی ڈر نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اور نون ایک فاشسٹ پارٹی ہیں دونوں,
اور ان کی فاسسٹ تھنکنگ ہے اور یہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, انہوں نے ریپریسو وے میں حکومت کی ہے. آپ بتائیں, ہم نے تو بہت کہا ہے نا, ہم نے پنجاب میں لینڈ ریفارمز لے کر آئے, ہم نے پنجاب میں ایجوکیشن دیا, آپ نے پنجاب پر حکومت کی ریپریسو وے میں جس طرح مغلوں نے کی, اور جو پی ٹی آئی والوں نے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان کی لیکن اگر یہ اتنے برے تھے تو جب پی ٹی آئی یہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھی تھی تو آپ ان کی شیلڈ بن کے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے یہاں کوئی یلغار نہیں ہو, یہاں بوناپارٹزم نہیں ہو, اس لیے ہم نے مدد کی ہے. مشتاق صاحب دیکھیے سر, یہ بلاول بھٹو جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کو اپنے ورکرز کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا سر. اگر ایک بڑا لیڈر ہے وہ آ کے متاثرین سے ملنا چاہتا ہے, زخمیوں سے ملنا چاہتا ہے, تو جو ان کے خلاف نعرے بازی, میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ چودھری صاحب, میں ان کے ساتھ تھا, بلاول صاحب کے ساتھ میری ڈیوٹی تھی, میں نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا ہے, میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں گیا ہوں, کوئی ہمارے سامنے نعرہ نہیں لگا. باہر انہی کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے ورکر بہت زیادہ وہاں پہ آگے تھے جنہوں نے بہت بد نظمی پیدا کی ہے. وہ سارے سیلفیاں بنانا چاہتے تھے, ان کی اپنی لیڈرشپ بڑی بے بس تھی, اور ہم نے زرداری صاحب کو آدھا گھنٹہ چیف ایگزیکٹو کے روم میں بٹھائے رکھا کہ باہر سے راستہ دے. سر آپ سن لیں, ایک بار سن لیجیے, پہنچ گئے, وہ پہنچ گئے, جو قریب نہیں پہنچ سکے وہ خود نعرے لگا رہے تھے, پی ٹی آئی نعرے نہیں لگا رہی تھی. تو یہ جو لوگ ہیں سر, یہ جو نعرے لگا رہے ہیں بلاول صاحب کے خلاف, یہ سندھ سے آ گئے ہیں یا پنجاب سے آ گئے ہیں یا کہاں سے آ گئے ہیں, بلوچستان سے آ گئے سر؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہی کے ورکر جو قریب پہنچ سکے, بلاول صاحب سے ہاتھ ملانے پہنچ سکے, جو نہیں پہنچ سکے وہی نعرے لگا رہے تھے پیچھے, کہ بڑی تعداد میں تھے. پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وہاں پہ نہیں تھا, اور میں اللہ جانتا ہے میں نے نہیں دیکھا کوئی بندہ. میں جب کہ وہاں ان کے ساتھ, اور ہمیں ہمارے مہمان پارٹی ہے, ان کا جو ان کو جو پولیٹیکل تجربہ نہیں ہے, یہ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکت کر کے پاکستان کے معاشرے میں انٹالرنسی اور ٹیررزم اور ایک فاشسٹ مینٹلٹی لا رہے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح سے یہ پاکستان کیا چلائیں گے. ابھی زلزلہ کا مسئلہ چل رہا ہے اور عمران خان پنجاب چلا گیا. یہ کبھی اس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیڈر کو چاہیے تھا کہ پارٹی میں بیٹھا رہے, وہ ہمارے گھر آئے میں جا کر ہمارے مہمان تھے. افسوس کی بات ہے, آپ جا کر اپنے لوگوں کو, جب آپ کا وہاں پرائم منسٹر آتا ہے تو آپ ریسیو نہیں کرتے. انٹالرنس بیہیویئر ہے, پولیٹیکل کلچر کچھ سیکھیں آپ کس طرح لوگوں کو پرائم منسٹر کے ساتھ. آج بھی پرویز خطر صاحب پاکستان کے دورے پہ تھے, سیلاب آیا ہم ہر مہمان کو ریسیو کرتے ہیں. جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے, میں دھرنوں میں وہاں نہیں گئے, سیلاب میں نہیں گئے. ہم نے تو آج زرداری صاحب آئے, میں خود صرف یہی بات کرتے ہیں کہ داندلی ہوئی. سب سے زیادہ وکٹم تو ہم ہوئے ہیں پنجاب میں, مگر ہم نے ڈیموکریسی کے خاطر ہم نے کہا کہ چیزیں چلیں. یہ آپ تو میرے خیال سے ڈیموکریسی کی خاطر نہیں, آپ نے اپنی باری لگائی ہوئی ہے, اپنی باری کی خاطر آپ خاموش ہیں, ورنہ آپ کے اندر خاموش رہنے والے ہیں. آپ تو دونوں پارٹیوں نے اپنی باریاں فکس کی ہیں, اور اب تحریک انصاف انشاءاللہ آپ کو باری نہیں لینے دے گی. پشتون خان میں نیکسٹ الیکشن میں انشاءاللہ آپ ہاریں گے اور ہم جیت کر آئیں گے, کیونکہ آپ کی کوئی آپ آئے دیکھیں, آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ یہ نیا خیبر پختونخوا, میں آپ دونوں کو دعوت دیتا ہوں آپ آ جائیں اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ نیا خیبر پختونخوا کیا ہے. آپ کو ہم ایک ایسی پولیس دکھائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پشتون خان کے جیل سے جو دہشت گرد نکلے ان کو گرفتار کیا ہے آپ نے, سسٹم دکھائیں گے. اس میں خواہشہ وہ بہت شروع اس حکومت ان کی تازہ یہاں کے ہسپتال, چلے دوسرے دہشت گردی کے خلاف تو آپریشن کریں نا. اپیکس کمیٹی کی کتنی میٹنگز ہوئی ہیں, کتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں. آج اٹلی سے ایک دہشت گرد پکڑا گیا ہے, کیا انہوں نے کیا خیبر پختونخوا میں فتح میں انہوں نے کیا کیا وہ جو IDPs ہے کچھ انہوں نے نہیں کیا ہے. نظام سے چھٹکارا جو آپ لوگوں کی حکومتوں نے دیا ہے اس ملک کو. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ ابھی لودھراں کے الیکشن میں سب چلے جائیں گے, خیبر پختونخوا کے جو ارتھ کویک والے ان کو بلا دیں گے, وہاں جا کر ایک کانفرنس کریں گے اور یہ قومی میڈیا پر یہی پی ایم اے نواز لیگ اور یہی بات کریں گے. آخر میں کچھ نہیں ہوگا. یہ پالیٹکس آج کل پاکستان میں ہو رہی ہے, عوام کے لیے, غریبوں کے لیے, ہاریوں کے لیے. شاہ لطیفہ یہ جو جمہوریت ہے جب ہم اس کو عوام تک منتقل کرنا چاہتے ہیں تو یہ منتقل نہیں کرتے. ابھی جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, صرف یہ نام کے الیکشن ہے جس میں نمائندے باہر آ جائیں گے لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہوگا. تو ہم جمہوریت لینے کے لیے تیار رہتے ہیں, دینے کے لیے تیار کب ہوں گے؟ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, اور جب تک یہ مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا یہ جمہوریت کا نعرہ تو لگتا رہے گا.
मगर जिसको हम जमहूरियत कहते हैं वो पाकिस्तान में कभी नहीं आएगी। अभी देखें ना जी, हम 3 पार्टियों के लोग इर्द गिर्द हमारे बैठे हुए हैं, इस वक्त डिस्कशन क्या हो रही है कि मेरी पार्टी ने ये किया, तुम्हारी ने ये किया, तुमने ये लूट मचाई, मैंने ये कर दिया। हकीकत ये है कि लोग इसका जज हैं और लोग जो हैं वो उसी वक्त आपके साथ खड़े होंगे जब आप डिलीवर करेंगे। मैं क्लेम तो बहुत करता हूं कि मैंने जी आसमान के तारे तोड़ लिए, मगर नजर नहीं आ रहे, वो तारे नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के इंडेक्सेस देखें आप कि ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसने करप्शन को आवा दे रखी है, वो खत्म ही नहीं हो रही। हमारे लोन्स देखें कहां तक पहुंच गए, और उसकी बिना पर हम कह रहे हैं जी कि इकोनॉमी बड़ी चली गई। आप एक्सपोर्ट्स देख लें पिछले 2 साल की, कहां से इकोनॉमी बढ़ गई। उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। ये फौज ने आपसे कहा था कि बिजली के कहत पैदा कर दो, गैस के कहत पैदा कर दो, ये फौज ने सारी बातें करवाई थी आपसे। मैंने लोगों को नहीं दी, लेकिन ये जो लोड शेडिंग ये डिलीवर करना है। और जब तक पाकिस्तान में करप्शन सबसे ज्यादा माशाल्लाह के दौर में रही है। कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सारी लीडरशिप्स को कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा किसने करवाई किसने नहीं करवाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब डेमोक्रेसी को मिलान कर रहे हैं, आपकी बातों से इस तरह लग रहा है। भाई आप खत्म कर देते ना पिछले 5 साल में, कहां ले गए आप लोन। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं, जो लोन्स थे आप तो हुक्मराना अंदाज में बात कर रहे हैं मेरे भाई। नहीं, आपका जवाब दे रहा हूं। हुक्मरान तो नहीं है, बात ये अवाम जिसको चुनेगा वही आएगा ना, आपके कहने पर तो नहीं आएगा। माशाल्लाह के दौर में जो करप्शन हुई उसकी बात क्यों नहीं करती आप। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ख्वासत, ये अगर आप इलेक्शंस के ज़ाब्ता इखलाक को देखिए, बल्दियाती इलेक्शंस के, तो किसी जगह जलसा नहीं किया जा सकता, सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स हो सकती हैं। लेकिन जो इस वक्त कार्रवाई चल रही है वो अगर आप देखेंगे तो क्या हम उनको जलसे नहीं कहेंगे। फैसलाबाद में शेर अली साहब का जलसा, क्या ये जलसा नहीं है। इसी तरह MQM कराची में इस वक्त जलसा करेगी या कर रही है, क्या ये जलसा नहीं है। तो जब ये ज़ाब्ता इखलाक की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जब बल्दियाती इदारे निकलेंगे तो क्या हम उनको कानूनी समझेंगे, क्या उनसे ये तवक्को की जा सकेगी कि वो आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। तो ये फरमाइएगा चौधरी साहब कि ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी किसने करवानी थी। नहीं, ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी तो ये यकीनन इलेक्शन कमीशन का काम है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं उनका काम है। लेकिन ये बहरहाल एक बदकिस्मती की बात है कि बाज़ चीज़ें ऐसी जो सामने नज़र आ रही होती हैं, जैसे इलेक्शन पे अखराजात हैं। अब अखराजात इलेक्शन के ऊपर उनकी ख़ास हद मुकर्रर है, और बाज़ औक़ात आपको नज़र आ रहा होता है कि ये इख्तियारात उस हद को तजावज़ कर चुके हैं। NA-122 भी मैं समझता हूँ कि आप देखें जो तहरीक इंसाफ की अगर आप कैंपेन देखें, जहाँ हमारा एक बैनर लगा हुआ था, इनके 50 बैनर लगे हुए थे, लेकिन उस ज़ाब्ता अखलाक पे उस तरह जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह नहीं हुई। लेकिन ये जिस तरह बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में तब्दील हो रही हैं। इससे पहले हमने बात की कि अब जमात वही ज़िंदा रहेगी जो परफॉर्म करेगी, जो अपने मंशूर के मुताबिक या अपने वादों के मुताबिक डिलीवर करेगी, वही जिंदा रहेगी जमात। इसी तरह जमहूरियत के अंदर या पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम के अंदर जो इस तरह की चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी सर ये जो बल्दियाती इदारे बनेंगे इनके पास इख्तियार तो है कोई नहीं सर, ये सिर्फ नाम के लोग होंगे। कुछ उनमें से नाज़म बन जाएंगे, कुछ मेयर हो जाएंगे, कुछ चेयरमैन हो जाएंगे, कुछ आपके मजीद डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे। लेकिन वो सिर्फ नाम क्यों होंगे और अपनी तख्ती लगा सकेंगे अपनी गाड़ी के ऊपर, तो फ़ायदा क्या लेना चाहते हैं आप। तो सब गुजारिश है कि एक तो ये निज़ाम बड़े दिनों के बाद पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद दोबारा आ रहा है, और इसमें यकीनन कई खामियां हो सकती हैं। ये कोई ऐसी बात तो नहीं है, ज़ाहिर इंसान का बनाया हुआ है, कोई आसमानी किताब तो है नहीं। तो आपने एक्ट के अंदर तब्दीली की ना सर, मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि हो सकती है तब्दीली की डेलिब्रेटली कि इन तक कुछ ना जाए। जरा मुशर्रफ का जो दौर था उससे जरा मुख्तलिफ था, उसके अंदर अपनी खराबियां मौजूद थी। उस निज़ाम के भी नकात बहुत ज़्यादा है। जो इससे पहले जरा मुशर्रफ के दौर में नाजिम, नायब नाजिम और जो यूनियन काउंसिल के भी नाजिम थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। मैं खुद बहुत सारे प्रोग्रामों में रहा, तो इसमें अगर मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, अगर होगी तो ज़रूर लेके आएंगे। म्यूनसिपल सर्विसेज देना इनका बुनियादी काम है, और उसके साथ जो चेक एंड बैलेंस है, हम ये समझते हैं कि वो इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो नालियाँ साफ़ नहीं कर रहे तो उनको फारिग कर दिया। अगर ये चेक एंड बैलेंस बल्दियाती इदारों पे या किसी भी और चीजों के ऊपर ना सर, गली साफ करवाएं, नहीं सिर्फ गली साफ करवाना नहीं होती है। म्यूनसिपल सर्विसेज में आपकी वो तमाम चीजें होती हैं, जैसा इंसान से अपनी गली मोहल्ले में रोजाना की बुनियादों में वास्ता। मुश्ताक गनी साहब की तरफ जाना चाहिए। मुश्ताक गनी साहब, ये फरमाइएगा कि जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में और पंजाब में, आप ये समझते हैं कि वहां पर ये धांधली करवाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? सर धांधली तो एक अलग बात है, करवाएंगे या नहीं और किस तरह के इदारे वजूद में आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो सही लोकल बॉडी सिस्टम है वो सिर्फ KPK के अंदर है।
جو ہم نے ایکٹ پاس کیا اور 41,000 نمائندگان کا ہم نے چناؤ کیا ہے. ہم ڈسٹرکٹ کونسل نہیں کہتے, ہم ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کہتے ہیں. ہم نے ریئل سینس میں ڈیوالو کی ہیں اپنے اختیارات کو ایٹ دا گراس روٹ لیول, اور ولیج کونسل سے ہمارا آغاز ہوتا ہے, پھر تحصیل کونسل اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اور ہم نے 42 ارب روپے کے فنڈ جو ہے ڈیولپمنٹ کے ان کو دے دیا. یہ بتائیں کتنے ارب کے فنڈ دیں گے ان کو, گلیاں ہی صاف کروائیں گے ان سے, یا صحیح معنوں میں اختیارات ٹھیک ہے سر, یہ نقطہ ہے. اور ہم نے ایسا یہ فرمائیے گا کہ جب آپ کے ایک صوبے میں اتنی ترقی ہوگی, اتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اور اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہاں پہ وہ صوبائی حکومت فنڈز دے رہی ہے, باقاعدہ اپنے کونسل تک پہنچا رہی ہے, تو آپ ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ یہی ماڈل آپ سندھ میں جا کے امپلیمنٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو پرویز مشرف کے دور میں جو سسٹم آیا تھا اس میں کرپشن بہت زیادہ بڑھی, اس میں صوبہ ختم ہو گیا, مرکز تھا اور ضلع تھا, جو کہ سندھ کے عوام کو قبول نہیں تھا. ہم نے جو یہ سسٹم شروع کیا ہے کنسلٹیشن کے ساتھ کیا ہے, اور اس میں آگے چل کر ترمیم آ سکتی ہے, تبدیلی آ سکتی ہے, مگر ایک سسٹم ہے, چل جاتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں یہ جو سسٹم ہے جس میں یہ آگے چل کے یہی لوگ ایم این اے اور ایم پی اے سینیٹرز بنیں گے, اور اس سے جو ایریا کے فائدہ ہوگا دیر یا جلدی, مگر یہ کہ ایک سسٹم ہم نے دیا ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی وہی سسٹم چل رہا ہے نا سر, تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ چل رہا ہے, جب کامیاب چل رہا ہے تو آپ اسی کو کاپی کر لیں وہاں پہ سندھ میں, تاکہ ہر صوبے کے اپنے معروضی حالات ہیں, 18 امینڈمنٹ کے حساب سے ہم نے وہی کیا ہے, اور اس کے تحت ہی ہم چلیں گے جو ہم اپنے صوبے کے لیے فٹ سمجھیں گے, کیونکہ 18 امینڈمنٹ میں یہی چیز ہے. جی مشتاق صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حکومتیں جو ہیں ہمارے صوبوں کی, یہ اپنے اختیارات نیچے خود تو مرکز سے لینا چاہتے ہیں پاورز, لیکن اپنے اختیارات کو اپنے ڈسٹرکٹ تحصیل کی سطح پہ نہیں دینا چاہتے. اور یہی عمران خان میں اور ان میں فرق ہے. یہ ویژن تھا کہ گاؤں کے فیصلے گاؤں کی سطح پہ ہوں اور صوبائی حکومت اپنے اختیارات, یہ کام ایم پی ایز ایم این ایز کا نہیں ہے, یہ کام ہے لوکل باڈیز کا, جو ہم نے ان کو ڈیوالو کر دیے اختیارات, ان کو فنڈز دے دیے, ان کو پاور دے دی, ان کے نیچے 18 ادارے جو ہیں ہم نے ڈیوالو کر دیے, ان کے نیچے کر دیے. تو اس طرح ترقی ہوتی ہے, اس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور کرپشن کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگ سامنے آئیں, سیاست کو نیا خون ملے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نئے لوگ آئیں گے اور آہستہ آہستہ ان پارٹیز کو ٹیک اوور کر لیں گے اور ایک نیا بلڈ آ کے پاکستان کو تبدیل کر دے گا؟ دیکھیں جی, جب بھی آپ کوئی سسٹم ایوالو کرتے ہیں اور یا تو اس کی جو سپیرٹ ہے, یا تو اس سپیرٹ کو فالو کرنے کے لیے وہ ایکشنز لیں جو نظر آئیں کہ ہاں جی آپ اس سپیرٹ کو فالو کرتے ہوئے اس سے ایک آبجیکٹیو اچیو کرنے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کی ایکشنز اس کے اپوزٹ ہوں گی, کہنے کو تو آپ بہت کچھ کہہ لیں, مطلب وہی والی بات ہے نا کہ ہم اپنی پرفارمنس کی باتیں تو بہت کر لیں گے, مگر لوگوں میں وہ پرفارمنس نظر آنی چاہیے نا. لوگ ہیں اس کا جج, سسٹم آپ کو جج کرے گا. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اتنی ریزسٹنس, مزاحمت رہی آپ کے ہاں الیکشن کروانے میں, یہ 2.5 سال ہو گئے نا جی حکومت کو, اور کتنی مرتبہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈرز پش کیا گیا, تب کہیں جا کر یہ مرحلے تک ہم اب پہنچے ہیں. اور اگر اس کو کامیاب کرانے کے لیے آج بھی وہی ایم این اے اور ایم پی اے چاہیں گے کہ وہ اتھارٹی اپنے, اتھارٹی کا کیا مطلب ہے؟ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فنڈ سارے ان کے پاس آئیں, اور فنڈز پر جس کا ہاتھ ہے وہ سمجھتے ہیں اس کو پاور ہے. اگر آپ نے نیچے یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور ان کو نہیں دیے, یہ سسٹم فیل ہو جائے گا, اور پھر پرفارمنس نہیں ہوگی, پھر اگلے راؤنڈ میں یہی لوگ جو ہیں آپ کو ریجیکٹ. بس آپ نے یہ ساری گفتگو سنی, فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. بلدیاتی الیکشن کے سب سے بڑے داؤ پیچ,